बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मौज़ूआत तो बहुत हैं, लेकिन जिस मौजू पे मैं सबसे पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, और वो मौजू है कि बरतानिया में एक दफ़ा फिर PIA के एक तैयारे से मंशियात बरामद होने की खबर आई है। और PIA पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर है, और नेशनल फ्लैग कैरियर से एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मंशियात बरामद होने की खबरें आ चुकी हैं। और ये सिलसिला मुझे याद है जनरल ज़ियाउल हक के दौर से चल रहा है, और उस वक्त ये खबरें आना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसके तैयारों में मंशियात स्मगल होती हैं, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। क्या इसकी वजह सियासी भर्तियाँ हैं, बैड मैनेजमेंट है, क्या है? क्या ये मसला जो है ये हल नहीं हो सकता? क्या इसमें इतनी बड़ी मुश्किल क्या है? ये क्यों मसला हल नहीं होता? क्यों पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में PIA जो है वो बदनाम कर रही है? सारे के सारा जो PIA का स्टाफ है वो इसका ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो इसके ज़िम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आज मैं कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ, और वो मौजू ये है कि हुकूमत और अपोजिशन मुख्तलिफ़ मामलात पर इख्तलाफ करते हैं, और इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन क्या कोई ऐसे मामलात भी हैं जिस पे कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ गैर ज़रूरी इख्तलाफ करने की बजाय इत्तेफाक कर ले? क्या ये इत्तेफाक हमारी ज़रूरत है? और इत्तेफाक की कोशिश के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब दानियाल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और जनाब मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। लेकिन मैं आपके साथ बात करने से पहले ये अपने नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये इख्तलाफ जो है ये सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं होता, कभी कभी इख्तलाफ जो है वो हुकूमत और हुकूमत के दरमियान भी शुरू हो जाता है। जैसे कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों हुकूमत में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और अब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 29वें और 30वें आइनी तरमीमी बिल पे यानी फाटा रिफॉर्म्स के मसले पे वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और उनके साथ एक और इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई साहब शामिल हो गए हैं, और अब पता चल रहा है कि कुछ और लोग भी उनके साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, जिनका ताल्लुक हुकूमती बेंचों से भी है, अपोजिशन बेंचों से भी है। तो ज़रा सुने कि ये जो मामला है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो फाटा रिफॉर्म्स पे जो पोजीशन ली है, कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। यार उस बिल की मुखालफत मौलाना साहब तो उसके इत्तेहादी हैं, तो ठीक है, इत्तेहादी क्या अगर वो उसके मेंबर भी होते पार्टी के, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि इंसान अपने ख्यालात का इजहार ना करे। मैं ख़ुद मेरे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल में, और मैंने भी कहा है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, जमहूरियत है। मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है मुझे यकीन है उन्होंने ठीक कहा है। वो समझते हैं सियासत को भी, वो इस इलाके के रहने वाले हैं, तो इसको जज्बाती अंदाज में लेना और बस कमेटियों में फैसले करके रखना अच्छी बात नहीं होगी, बर्बादी होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की इसलिए हिमायत करूँगा, उन्होंने कहा था कि सूबा बनना चाहिए। KPK में जम करने से बेहतर ये कि सूबा बने और पाकिस्तान में मजीद नए सूबे बने। हम इत्तेहादी है, आपस में मिल के कभी कभी लड़ेंगे भी, एक दूसरे को अपनी बातें भी सामने रहेंगे। एक तो वो खुद ही कहता है कि मैं इत्तेहादी हूँ, उनके साथ है नवाज हुकूमत का, उसमें बाद में ये वही उनकी बिल की गवर्नमेंट का बिल है उसकी मुखालफत कर दे, ये तो दोहरा मयार है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना को फैसला करना होगा। अगर वो हुकूमत के इत्तेहादी रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें बिल का साथ देना होगा, और अगर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और समझते हैं कि हुकूमत ने जो उनसे वादा किया था उस वादे के मुताबिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, तो फिर उन्हें जुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए और हुकूमत से अलहदगी अख्तियार करनी चाहिए। लेकिन लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे, हुकूमत के अंदर रह के वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, लगता तो यही है। लेकिन दानियाल अजीज़ साहब, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस मामले पे जो रवायती अपोजिशन है यानी कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, उसको इख्तलाफ करना चाहिए था, उस पर आपके साथ इख्तलाफ कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब, और MQM ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला दी है। लेकिन 29वें और 30वें आइनी तरमीमी बिल पर आप मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और तहरीक इंसाफ भी उसकी मुखालफत नहीं कर रही, और कुछ और जमातें भी मुखालफत नहीं कर रही। तो अगर इन मामलात पे पहले भी हमने देखा कि फ़ौजी अदालतों के मसले पे भी इत्तफाक हुआ, नेशनल इलेक्शन प्लान पे भी इत्तफाक हुआ, और वो कौन से मामलात हैं जिन पे कि बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनका आपस में हुकूमत के साथ इत्तफाक हो सकता है?
اس میں جی میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ظاہری بات ہے ایک پرانا ان کا مطالبہ چلا آ رہا ہے صوبائیت کے حوالے سے, تو اگر یہ چیز صوبہ بننے کو جا رہی ہے تو ان کو تو نظر آتا ہے کہ ایک پرانی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ڈیمانڈ تھی یا جو بھی خواہشات کہہ لیں وہ آگے بڑھیں گے. تو اس لیے لوگوں آپ کے ناظرین کو سمجھ آنی چاہیے کہ پس پردہ کیا ہے. تو اس کے علاوہ جہاں تک جے یو آئی ہے, یہ علاقہ جو ہے ان کا گاڑھ ہے, تو ظاہری بات ہے جو لوکل پالیٹکس ہے وہ اکثر و پیش نیشنل پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرتی ہے, کیونکہ ذاتی پارٹیز کے مقامی مفادات اور نقصانات ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے انہوں نے آگے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ یقیناً جو بھی ان کی شکیں ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہوگی, یہی تو سیاست کا حسن ہے. اور جیسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, ماضی میں بھی بہت مشکل پیچیدہ معاملات کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہوئی حکومت. انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی آگے بڑھے گی. جی مراد سعید صاحب, 29ویں اور 30ویں آئینی ترمیمی بل پہ یعنی فوٹا ریفارمز کے مسئلے پہ تو تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے, اور کون سے معاملات ہیں جس پہ کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب, ایک تو اتفاقی میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان کا ہی حصہ تھا یہ فاٹا ریفارمز بھی. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اتفاق کر چکے ہیں. تحریک انصاف اور حکومت کا بھی اتفاق تھا. ضرب اعظم جب شروع ہوا تو اس کے اوپر بھی پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. پھر ملٹری کورٹس کے قیام اور پھر اس کی توسیع میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو جتنے بھی ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا پاکستان کی امن کی بات ہوتی ہے, ہم تو باقی معاملات میں بھی چاہتے ہیں کہ فارن پالیسی اگر ہماری آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے معاملات, ایران, یہ پورے خطے کو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, تو آپ کم از کم پارلیمنٹ کو بھی اعتماد ملے تو ہم ہو سکتا ہے آپ کو اچھے مشورے دیں. اور پارلیمنٹ, ظاہری سی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ قانون سازی ہونی چاہیے, پالیسی سازی ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہی. ابھی جو دانیال صاحب نے بات کی ہے مولانا صاحب کے یہ ان کا گڑھ ہے, تو شاید میرے خیال سے ان کو پتہ نہیں کہ اب ان کا گڑھ نہیں رہا. میں آپ کو 2013 کے الیکشن کے اوپر بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب ذرا دیکھیں 12 قومی گڑھ اس لیے نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7-8 سال سے ان کو فاٹا کے کسی علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں ملی. نہیں یہ بات نہیں, سوری ایک جملہ صرف, سوری مراد صاحب, ایک جملہ صرف یہ ہے کہ میں اس تناظر سے نہیں کہہ رہا تھا سیٹیں کتنی, میں کہہ رہا تھا جو ان کا ووٹ بینک ہے اگر وہ کہیں ہے تو اس خطے میں زیادہ ہے نسبتاً لیٹ سے پنجاب. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو 12 قومی اسمبلی کی سیٹ ہے تو اس میں مولانا صاحب کی میجارٹی نہیں ہے فاٹا کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ قبائلی عوام اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, ہمیں ان کی بات کرنی ہوگی. کیا ان کا حق نہیں ہے ایف سی آر کا جو کالا قانون ہے اس کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں, کہ تو وہ خاتمہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, اس کا ایف سی آر کا خاتمہ چاہتے ہیں, کیا وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو, ہم ان کو مولانا بھی کہتے ہیں کہ سب کریں گے. نہیں دیکھیں مولانا صاحب تو بالکل مانتی نہیں ہے ان کے, تو اب آپ دیکھیں تحفظات ہمیشہ ہوتے تھے, اور تحفظات پہلے 1973 کے آئین کے تحت ہوتے تھے. اب جب 1973 کے تمام آرٹیکلز فاٹا کے اندر بھی لاگو ہونے جا رہے ہیں جو کہ ان کو بنیادی حقوق ہی میسر نہیں ہے, جب آج وہ ہو جا رہے ہیں تو وہ اختلاف کسی اور سمجھا رہے ہیں. جو ابھی پہلے جو آپ نے فاٹا کی ایم این اے کی وہ جی جمال صاحب کی گفتگو سنی, کل میری ان کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی, جو تحفظات انہوں نے ذکر کیا, تحفظات ہے, تحفظات کن چیزوں کے اوپر ہے. ہماری سی ایم صاحب نے بھی وفاقی حکومت کو لکھ کے بھیجا. ایک یہ کہہ رہے کہ گورنر صاحب جو ہے ان کے پاس پورے فنڈز اور جو ڈیولپمنٹ کام ہوگا اس کا اختیار ہوگا. دوسرا یہ کہ 25 سے 28 سیٹس یہ دے رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے, جب ضم ہوگا تو صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہوگی, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا. مطلب وہ اپنے لیے, وہ اسی ایجنسی کے لیے قانون سازی نہیں کر سکیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ 25,000 تک یہ پولیس بھرتیاں اور لیویز بھرتیاں کرنا چاہتے ہیں, وہ کس کے پاس اختیار ہوگا, وہ بھی گورنر کے پاس ہوگا. تو شک و شبہات اور تحفظات اس لیے جنم لے رہے ہیں کہ کیا یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کہ 28,000 بھرتیاں آپ کر دیں, فنڈز ان کے ہاتھ کے تھرو لگا دیں. آپ فاٹا کے کسی بھی شہری سے پوچھیں حامد میر صاحب, وہ آپ کو فاٹا سیکریٹریٹ کے اندر جتنی کرپشن ہوتی ہے, جتنی کرپشن ہوتی آ رہی ہے, جس طرح کی ان کی تذلیل ہوتی ہے وہاں پہ, ہر فاٹا کا باشندہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سے نجات دلا دو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز مضبوط سسٹم وہاں پہ لے کے آؤ, لوگوں کو خود امپاور کرو تاکہ ان کے مسئلے حل ہو جائے. کیونکہ آبجیکٹو کیا ہے میر صاحب, آبجیکٹو یہی ہے نا کہ وہاں پہ دیر پا امن کا قیام کس طرح ممکن ہوگا. ایک ہوتا ہے آپریشن کر کے علاقہ کلیئر کر دینا, یہ ایک آسان حل ہے. دوسرا یہ کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کر کے اور ان کو مین سٹریم میں لا کے, جب ان کا ازالہ کرو گے تو وہ ترقی کی طرف جائیں گے. ایک یونیورسٹی وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ کالج نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. اب وزیرستان آج کسی سے آپ پوچھ لیں 5 لاکھ روپے یہ دے رہے ہیں کہ جن کے گھر ریہیبلیٹیشن کے لیے, وہ بھائی 5 لاکھ سے تو ایک کمرہ تعمیر نہیں ہوتا. تو ان کے لیے وہ جو میر علی اور میران شاہ میں جو پورے کا پورا بازار جو ہے وہ تباہ ہو گیا, تو 5 لاکھ سے تو نہیں وہ بنے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بازار ان کے مال مویشی تھے, ان کے
وہ سارے کدھر گئے ان سے ذرا پوچھئے. میرے خیال سے اس میں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے, ان کی محرومیت جن پہ گزر رہی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کے گھر وغیرہ جو ہے وہ, اچھا وہ ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں. اچھا اصل میں اب میں اس بات پہ نہیں ہنس رہا, میں جو آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا میں کیوں ہنس رہا ہوں. اب پھر آپ یہ کہیں گے. بتائیں. اب آپ دیکھیں جی ادھر ہمیں بازاروں کا فکر پڑ گیا, مال مویشیوں کا, فاٹا ریفارم, مقامی حکومتیں. ایک ٹائم تھا حامد صاحب, یہ پی ٹی آئی کے نمائندے جو ہیں جیسے مراد صاحب ہیں, یہ کہتے تھے صبح اٹھ کے ناشتے کے لیے پیناما, دوپہر کے کھانے کے پیناما, شام کو سونے سے پہلے پیناما, اور رات کو دودھ پیتے ہوئے بھی پیناما. اور اب جب کہ ان کا اپنا کیس چلا ہے, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے عمران خان صاحب کو 9 تاریخ کو ٹیوزڈے کو کہ آپ اپنا منی ٹریل جو جمائما کے آپ کہہ رہے ہیں پیسے دیے بنی گلا کے, وہ جمع کروائیں. یہ فرائیڈے تک ان کا وقت تھا حامد صاحب, ہمیں کہتے تھے 48 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں جواب داخل کریں. ٹھیک ہے جی, وہ فرائیڈے بھی گزر گیا, سیٹرڈے بھی گزر گیا, سنڈے بھی گزر گیا, منڈے بھی گزر گیا, آج ٹیوزڈے بھی گزر گیا, کل وینسڈے ہے. اور 17 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں جو ان کی کنٹیمپٹ کی پٹیشن اور فورن فنڈنگ کی انہوں نے جوابات آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ دکھا دیا تو پی ٹی آئی کل جمع کرا دے گی. نا ایک منٹ ٹھہر جائیں, ایسے نہیں حامد صاحب. اب آپ نے 3000 پروگرام کیے میڈیا نے پیناما, ایک آدھی ہمیں ہماری بھی سننے ذرا ایک منٹ کے لیے پلیز, اتنی جلدی نہیں. اب دیکھیں آپ, اچھا یہ آپ کریں بات ضرور کریں, لیکن میری ایک بات سن لینا. آپ جو تانا مارتے ہیں کہ میڈیا نے 3000 پروگرام کیے ہیں اس لیے کہ آپ کا تعلق حکمران جماعت سے ہے, اور جن لوگوں کا نام آ رہا تھا ان کا تعلق وزیر اعظم, محترم وزیر اعظم صاحب کی جو کہ وزیر اعظم ہیں ان کی فیملی سے ہے. عمران خان جو ہے اس پہ جتنی مرضی تنقید کریں بٹ ہی از ناٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. حامد صاحب تانا آپ کو محسوس ہوا, میں نے تو فیکٹ سٹیٹ کیا ہے. نہیں لیکن پہلے عمران خان کو پرائم منسٹر بن جانے دیں, پھر 3000 پروگرام ہم بھی کر دیں گے. میری عرض تو سنیں ایک منٹ کے لیے, وہ اللہ نہ کرے دن آئے پاکستان کی بدبختی ہوگی. لیکن بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ جو سینہ تان کے کہتے تھے کہ جناب آئیں ہم بھی اسی قانون کے تحت چلتے ہیں, اور اگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اب آپ نے گھبرا کیوں گیا, تلاشی دیں. وہ کتنے گئی ساری تلاشیاں, وہ کتنے گیا سارا سچ, وہ کتنے گیا سونامی ہون چوں کی ہو رہے نہیں. وہ بھاگ گیا ہوا ان کا وہ سٹپنی وکیل, وہ لندن چلے گیا, جا کے وہ کہتے تھے کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایک جھوٹ بولنے میں. ہون پتہ لگا ہے, ہم نے تو منی ٹریل دی, ان کو پسند نہیں آئی, لادہ بات ہے. ان کی تو ملیشیا ایئر لائن فلائٹ ہے, وہ غائب ہی ہو گئی بچوں, پتہ ہی نہیں لگا کتنے گئی. ہو گئی بات. اچھا اب ہوگی بات. آپ نہیں یہ سی اے میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے. اب یہ مراد صاحب بتا دیں, اب یہ کہتے ہیں مال مویشی نہیں ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں جناب یہ بلڈنگ نہیں پوری ہو رہی ہے, ان سارا کچھ بھول گیا. ویری نائس یار, واٹ از دیٹ نائس. یعنی کہ جو اب مراد صاحب انہوں نے بات شروع کی, اس کا جواب دیکھیں. میں جواب دیتا ہوں. نمبر 1 یہ ایک بات یہ کہ جن لوگوں پہ گزر رہی ہے نا, تو ان سے پوچھیں. میں خود سوات آپریشن میں بھگت چکا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے. اس طرح یہ ہنسنا اور یہ ڈرامے اور یہ ایکٹنگ کرنا اور یہ ناچ گانا جو ہے نا, جس طرح آپ یہ حرکتیں ہیں, بالکل کہہ رہی ہے. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اب ذرا انہوں نے جو بات کی, ذرا ان کو بات کر لینا. جی کریں ضرور. جی دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں بڑے طریقے سے بات کر رہا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے دانیال صاحب کہ میں آپ کو فری ہینڈ دے دوں گا اور آپ کچھ بھی کہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو شرافت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے, شرافت کو کمزوری نہ سمجھے. اچھا میں آتا ہوں ان کے بات پہ. دیکھیں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو چور, ڈاکو, لٹیرا, جھوٹا کہا ہے. سپریم کورٹ نے نہیں, 2 ججوں نہیں 3 نے یہ تو نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے معصوم ہے, قطری خط کو اڑا دیا. میں جواب دیتا ہوں. سکون, حوصلہ. 3 نے کہا کہ مزید تلاشی لیجیے, اور پورے 22 کروڑ عوام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا مزید تلاشی لیجیے, کیونکہ ہمارا خون پسینے کی کمائی جو ہے یہ ہمیں نہ چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر لے کے گئے. اب عمران خان دیکھیں, NA 154 میں الیکشن ہوتے ہیں, جہانگیر ترین ان کو یاد آ جاتے ہیں. NA 122 کا الیکشن ہوتا ہے, ان کو کون یاد آ جاتا ہے؟ علیم خان یاد آ جاتا ہے. جب ان کے پاناما کیس ہوتے ہیں, او بھائی تھوڑی سی شرم ہوتی ہے, حکومت آپ کی ہے. اگر کہیں پہ آپ کو کچھ غلط نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاناما کا انتظار کریں گے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں منی ٹریل نہیں جمع ہوئی. منی ٹریل بالکل ملے گا, یہ کوئی قطری خط ہم نہیں دے کے آئیں گے, کوئی قطری خط نہیں آئے گا, پورا منی ٹریل دیں گے. اور جو یہ عمران خان کی فلیٹس اور اثاثوں اور بنی گالا اور پتہ نہیں کس چیز کی بات کرتے ہیں, کبھی پبلک آفس ہولڈ کیا ہے اس نے؟ نہیں کیا. تو آپ تو حکومت میں رہے 30-35 سال, لیکن پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا, لیکن پتہ چلا کہ بنی گالا میں جو ان کا گھر ہے وہ بغیر نقشے کے بنا ہوا ہے اور وہ انلیگل ہے. دیکھیں اس کے اوپر عمران خان خود گئے تھے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو, انہوں نے خط لکھا تھا کہ بنی گالا میں جو تجاوزات اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کا ایکشن لیجیے. اب حکومت طارق فضل چودھری کے منسٹر, وہ کیٹ کے منسٹر ہے, انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کا اگر یہ انلیگل ہے, او خدا کا خوف کرو, تھوڑی سی شرم کرو. پاناما آتا ہے دانیال عزیز صاحب, اگر جواب آ گیا تو پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. کب آ جائے گا یہ بتائیں. ان کو سکون نہیں آئے گا کبھی بھی. یہ تو روزانہ جاتے ہیں. اصل میں فواد چودھری نے ان کو اچھا مشورہ دیا تھا, ان کی خبر ہی نہیں بن رہی, روزانہ جاتے ہیں پتہ نہیں. لیکن آپ نے تو
मज़हिया लूटा है बात है, वतन हामिद को, साहब। इसलिए अवाम आपके ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, वैसे कब तक आ जाएगा ये जवाब? देखिए, हमने तो खुद को पेश कर दिया है, हम तो वहां पे मौजूद है, हम तो वहां जवाब पे का मौजूद माना है यार, मौजूद कोई होने का नहीं, मकसद नहीं इनको इसलिए मनी ट्रेल देना, आप कहते हैं मनी ट्रेल बनी, आप किस तरह मनी ट्रेल? गुस्सा इस चीज का है कि कतरी 1 हम लेके आए, कतरी 2 लेके आए, पूरे मुल्क में तमाशा बन गया। हमारी तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहें, हमारे पास पूरा मनी ट्रेल है जी। अब तो लेट हो गया भाई, हमें तो हलाल कमाई है, 24 घंटे हलाल कमाई वो नहीं साबित हो रहा ना हलाल का। बात क्या हो रही है, आप क्या रहे हो? वो नहीं साबित हो रहा, दुकान ही नहीं चमक रही, ओ भाई मैं क्या करूं, आपका वकील भाग गया, पाकिस्तान में कोई पहले मान अहमद ही खान नहीं रहा भाग आपकी गया, बात साहब को। स्टेपनी भी भाग गई। इमरान खान अब क्या की करना है दियानत आपने? को, रिम इमरान के खान ऊपर की चलना सदाकत को, इमरान खान की सदाकत को, दियानत को पूरी दुनिया मानती वो है। तो साबित कर देना यार। दानियल की बात कोई सुनने को तैयारी नहीं है। भाई मेरी ये बात रोजाना नहीं है, ऐसी शोर कोर्ट का मचाते ऑर्डर है हैं। सर, ये 10 प्लीज पढ़ के बजे सुना उठते दें। हैं, 10 बजे उठते हैं, कहते हैं कि ये इमरान प्लीज खान, पढ़ के इमरान सुना, खान मैं पढ़ के सोते हैं, सुना इमरान देता हूं। खान। पढ़े। मैं एक जुमला पढ़ के सुना देता हूं जी। ये लिखा हुआ है ऑर्डर, इसकी डेट है 9/5/2017। Learned Counsel for Respondent number 1 in Constitution Petition number 35/2016 मैं पढ़ लूं एक जजमेंट। accepts notice of CMAs number 3124 and 3125 in the said petition and requests time for filing the replies to applications and the requisite documents along with the affidavit respondent number 1. Let the needful be done within the current week. तो करंट वीक तो क्या किस फ्राइडे था ना जी, आखिरी फ्राइडे था, आखिरी दिन। कौन सा फ्राइडे? ये जो गुजर गया जी। अच्छा, हमें कहा 24 घंटे में, 48 घंटे में लाए जी। किसने कहा? क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ओ ये भाई किधर गया अब? आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। आप तौहीन अदालत तो भाई ये है। आप क्या करने चाहते हैं? ये तौहीन अदालत कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना हूं आपके पास मनी ट्रेल है ही नहीं। अच्छा, अगर मनी ट्रेल आ गई, अगर मनी ट्रेल आ गई, मनी ट्रेल आ गई, तो फिर आप अपने ये अल्फाज वापस लेंगे? अहमद साहब कहां से आनी है? इतनी जोर जोर से आप क्यों मार रहे हैं हाथ? पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है, प्लीज आपको पता है आपकी नाजुक कलाई, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है, आपकी नाजुक कलाई पे ज़रबे अज़्म लग जाएगी। मेरी अर्ज सुन ले, पार्लियामेंट में इमरान खान ने कहा है कि मैं एक एक पैसा पाकिस्तान लेके आऊं ऑफिशियल अकाउंट से अपने नाम में। कोर्ट में कहता है कि मैंने जमाइमा को लंदन में वापस कहा दिया, मैं नहीं लेके आया। अब बताना पड़ रहा है कि कौन सा। देखिए, इमरान खान का पूरी दुनिया को पता है, इमरान खान ने बाहर कमाई की, पाकिस्तान पैसा लेके आए। वो पाकिस्तानी जो हर साल पाकिस्तान को $20 बिलियन की आपको बाहर से पैसा आता है, लेकिन नवाज शरीफ तो वो शख्स है जिसने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गए। करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के दौरान आप अपने किसी वकील, पार्टी के वकील नहीं, मैं किससे, हम क्लियर मामला है, झूठे ये, करप्ट ये, डाकू ये, लेबर इनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर मनी ट्रेल जमा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, खत्म। मनी ट्रेल जमा करा देंगे आप? बिल्कुल। टाइम तो गुजर गया। नहीं, क्या टाइम? ये वैसे ये पूछना सुप्रीम कोर्ट का हक है, आपका हक नहीं है भाई। आपका आवाम नहीं देख रही है, अब नहीं देख रही है। सुबह उठ के आपने सवाल उठाना था, उठा दिया। इसका बहुत फायदा होगा। कल जमा करवा देंगे, जमा करा देंगे। जब जमा करा देंगे, जब क्या मतलब आमिर साहब, इंतजार ना करो। अगर जमा करा दिया फिर हार कहां मारेंगे आप? कल करेंगे अपना हाथ जोर जोर से, फिर यही मारूंगा, यही मारेंगे। ऐसी बात बताएं, ऐसे झूठ सामने नहीं आएंगे। कब जमा करा ये तो बता, पता नहीं। कल जमा करवा मेरा और मेरे बहन भाइयों का पाकिस्तान से कल ये फॉरेन फंडिंग की मनी ट्रेल जमा कराएंगे, इलेक्शन कमीशन में पूछे नहीं आएगा, कतरी टू नहीं आएगा, हमने खुद पे ये चीजें नहीं आएगी। झूठ और शोर नहीं। इलेक्शन कमीशन में मनी ट्रेल देंगे फॉरेन फंडिंग की कल, जिस पे कंटेम्प्ट लगी हुई है, देंगे, पूछे। अच्छा, आपके नहीं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने बुला दिया, वहां पे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कहा। आपको यार मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं। नहीं, बुरे हो नहीं, मैं तो बहुत खराब, डांट भी पिला दी, मुझे तो आप वजीर बना रहे थे, इसलिए डांट भी पिला दी। इतने बुरे नहीं है, कैंपेन चला दे, वजीर बनाए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, इसको क्या कहा था और रानी बाबाजी को छोड़े ना, पूछे ना। सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं कर रहा तो कम से कम खामोश हो जाओ, सुकून कर लो। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट की बातें सुप्रीम कोर्ट में रहने दो भाई। नहीं, जरा पूछिए क्या कहा था इसको, रानी बाबाजी को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जो। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पानामा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें इनके लिए क्या कहा गया? सरेंडर हो चुके हैं हम, इनकी तरह थोड़ी है। नहीं, क्या कहा था? कंटेम्प्ट लग जाए फिरकी के कोर्ट। क्या कहा था? हम इनकी तरह थोड़ी है कि एविडेंस देने का टाइम आ गया तो हम भागे। नहीं, क्या कहा था आपको जी? उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मेरे से पूछा कि इम्तियाजी सलूक क्या हो रहा है, तो मैंने कहा मैंने आपको नहीं कहा, मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। माफी, उसके बाद माफी, झूठ बोलते हैं बाहर, अंदर जाके सुकून, बस माफी, गलती हो गई जी, गुस्ताखी हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। खुदा का खौफ करो यार, रोजाना टीवी पे आके पता नहीं क्या दिलाते रहते हो। क्या कुछ कहा तुम्हें? जो कुछ हुआ है ना, जो कुछ हुआ है, माफी जी, गलती हो गई जी, गुस्ताखी हो गई जी, माफी दीजिए, माफी दीजिए। ये हालत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी। इमरान खान ने इमरान खान के ऊपर बेइज्जती रोजाना हो रही है, सुकून नहीं आ रहा। अच्छा, आपने इलेक्शन कमीशन से जाके माफी मांग ली?
مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ اس دکھ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ جواب دیں یار. میں کیا جواب دوں؟ حامد صاحب باہر جتنا میں کہتا رہا ہوں کہ ہم نے تو عدالت کے آگے سرنڈر کے ان کو پکڑ کے لائیں گے. اب پکڑ کے وہ ٹائم آ گیا, اب انہوں نے جواب دینا ہے. ٹائم آ گیا ہے, ٹرینر پہ نہیں ہے, ٹائم آ گیا ہے, ٹائم آ گیا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا جب گفتگو کا آغاز کیا تو میرا سوال ہی پہلا یہ تھا کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن پہ حکومت اور اپوزیشن کا آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے, اور اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی, لیکن معاملہ پھر اختلاف کی طرف چلا گیا. اور تو جو لوگ میڈیا پر الزام لگاتے ہیں جی کہ میڈیا جو ہے وہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑاتا ہے, وہ خود ہی دیکھ لے کہ ہم لڑاتے ہیں یا وہ خود آپس میں لڑتے ہیں. میں تو ایسے معاملات کی تلاش میں تھا جن پہ اتفاق ہو سکتا ہے, اور میرے سامنے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ مقبوضہ کشمیر میں حریت کی رہنما آسیہ اندرابی صاحبہ جو کہ ڈیٹینشن میں ہیں, گرفتار ہیں, ان کی طبیعت سخت خراب ہے, اور بہت سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے, ان کا علاج کروایا جائے. ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کے, لیکن وہ ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف ہی آواز بلند کر رہے ہیں. تو دانیال عزیز صاحب, پھر میرا وہی سوال ہے آپ سے, کیا کوئی ایسے معاملات ہیں جس پہ کہ آپ کا اور ان کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل حامد صاحب, اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے. ہم تو اتفاق کر رہے ہیں, یہ اتفاق کی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب احتساب ہو کے رہے گا, یہ بھی کہہ رہے ہیں احتساب چاہیے, ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ آئیے. اب کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے کوئی؟ اب تو آئیں, چلیں اس راستے پہ. اچھا, ایک معاملہ ہے, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ ہے قومی اسمبلی میں پیش کر دیں. آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں, تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے آپ ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ اسمبلی میں پیش کر دیں, قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا. حامد صاحب, میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح سے اور آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ بے شمار انکوائری رپورٹس ہیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں. اس کدھر سنگین معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. کچھ جو ایسے سنگین معاملات ہوئے ہیں جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا ہی نہیں. تو وہ اپنی روایت توڑ دینا. آپ تو میں آپ سے یہ آپ ایک نئے دور کا آغاز کریں, ایک نئی تاریخ لکھ دیں. جی, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے کہ یہ کیا جائے تو شاید وہ ضرور کر دیں, اور اگر سمجھیں گے کہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس کمیٹی نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ یہ پبلک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ان کے اوپر تھا نا جی کہ وہ بتاتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس ہیز ٹو بی سین ان دا کانٹیکسٹ آف براڈر نیشنل سیکیورٹی. اچھا مراد سعید صاحب, جیسے ہی ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم نواز شریف اور چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ چائنا گئے ہوئے تھے, ون بارڈر ون روڈ جو ایک جو تھا سیمینار تھا انٹرنیشنل, وہاں پہ بہت سے ممالک, جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے تو بلوچستان میں دہشت گردی شروع ہو گئی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ غفور حیدری صاحب پہ حملہ ہو گیا, پھر غریب مزدوروں پہ حملے ہو گئے. کیا یہ وہ معاملات نہیں ہیں, ٹیررزم کا معاملہ ہے جس پہ کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کا بھی ساتھ دینا چاہیے, قوم کا بھی ساتھ دینا چاہیے, لیکن ان پر مجھے لگتا ہے کہ توجہ نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو احتساب ہو کے رہے گا, جے آئی ٹی بنی ہے, وزیر اعظم کی تلاشی ہو رہی ہے اور پوری قوم جان جائے گی. اب آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے اوپر ہم نے پارلیمنٹ میں بارہا سوال نہیں اٹھائے؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کا میں بارہا حوالہ دیتا ہوں, اس میں جن خامیوں کا ذکر کیا گیا, بجائے اس کی کہ آپ اصلاح کی طرف جاتے, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جہاں جہاں پہ آپ کی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرتے, آپ ان کے اوپر گرجے برسے. پھر جو ڈان لیکس کا معاملہ ہے میر صاحب, یہ اتنا آسان نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ماضی میں اگر ہم حمود الرحمان کمیشن کی مثال دیتے ہیں یا کوئی اور جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے, اس کے اوپر بھی میرے خیال سے آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے 16 دسمبر کو, میں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن بھی منظر عام پہ لائی جائے. لیکن مراد صاحب, یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ آ چکی ہے نہیں, اور مارکیٹ میں اویلیبل ہے, پوری کی پوری رپورٹ چھپ چکی ہے, جس نے پڑھنا ہے جا کے وہاں سے پڑھ لے. اچھا, وہاں سے جا کے پڑھ لیں. مطلب ہمارے ہاں کوئی جزا سزا کا نظام بھی ہونا چاہیے. یہ آپ کی بات درست ہے. ہمارے ہاں کوئی ذمہ داری کا تعین کر کے ذمہ داروں کو سزا بھی ملنی چاہیے. یہی بات ڈان لیکس کے اندر ہے. آپ نے ایک دو بندوں کو قربانی کا بکرا پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. کیا میں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی بریچ ہے؟ چودھری نثار نے کہا تھا. کور کمانڈر کانفرنس بھی آپ کو یاد ہوگا, اعلامیہ جو جاری ہوا تھا, اس میں جب آپ نے کہا کہ سیکیورٹی بریچ ہے, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ ڈان لیکس, تو کیا ان لوگوں کو جو آپ نے ہٹایا ہے کہ خبر ترتیب دینے والے تھے؟ خبر ترتیب کس نے دی؟
تو کیا کسی سے قلمدان واپس لینا ہی میرے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر اگر اتنا کسی نے سودا کیا ہے تو قلمدان واپس لے کے آپ نے کمال کر دیا؟ مطلب یہ اس طرح دب جائے گی بات؟ میرے ملک کی سالمیت کی بات ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خبر تک دیکھیں اگر آپ کسی کو ہٹا رہے ہو، راؤ تحسین ہو گیا، پرویز رشید ہو گیا، تو کیا وہ کس قانون کے تحت خبر کو روکتے اگر میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے؟ بالکل صحیح ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ کس قانون کے تحت وہ روکتے اگر یہ ڈسکس ہوئے. اگر نہیں ہوئی، جو کہ اعلامیہ میں جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں کہا گیا کہ جھوٹی اور من گھڑت خبر تھی، تو پھر اس خبر کو گڑنے والا کون تھا، اس کو ترتیب دینے والا کون تھا؟ آپ یہ کہنا پسند فرمائیں گے کہ حکومت نے پرویز رشید اور راؤ تحسین کو ہٹا کے غلط کیا ہے؟ میرا موقف الگ ہے. میرا موقف کیا ہے کہ اگر انہوں نے خبر دی ہے، میں نے تو نہیں کہا نا سیکیورٹی بریچ ہے، انہوں نے تو نہیں دی، تو غلط ہے. تو غلط ہے زیادتی. اب میر صاحب اب مجھے دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر یہ کیا سی پیک اور یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ کیا دشمنوں کے آنکھوں میں مطلب یہ باتیں ہیں؟ نہیں باتیں نا. ہمارے پاکستان کے اندر امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. کلبھوشن کا معاملہ ہے. میں نہیں کہہ رہا میر صاحب ہم سوال اٹھاتے ہیں. آج مجھے قومی اسمبلی کی سیکٹری لیجسلیشن جو ہے میں نے ایک ایڈجرمنٹ موشن ڈالا تھا اس کے حوالے سے. کلبھوشن جو مری آیا تھا کہتے کہ یہ تو خبروں میں بات آئی ہے، اس کے اوپر تو ایڈجرمنٹ موشن بنتا ہی نہیں ہے. او بھائی سجن جندار آتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر آپ پارلیمنٹ کو آگاہ نہیں کرتے، آپ کی صاحبزادی کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے. فارن پالیسی مطلب کوئی سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے آفیشیل. آج پھر کلبھوشن کا معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ پارلیمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، پھر ڈانڈی سے وہ رپورٹ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آتے. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ بڑے مطلب سینسیٹیو معاملات ہیں. ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان پہ دیا، ملٹری کورٹس پہ دیا، فارن پالیسی کے حوالے سے دیتے ہیں، لیکن کم از کم آپ حقیقت تو سامنے لے کے آئے. پورا جھوٹ ہے. ایک اور بات انہوں نے جو کیا مراد سعید صاحب نے، دانیال عزیز صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو، راؤ تحسین صاحب کو جو ہٹایا گیا وہ غلط ہٹایا گیا ہے. اس سے تو آپ اتفاق کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں حامد صاحب کہ اس ایشو کو اچھالنے کے لیے ایک پوری لابی جو ہے وہ ہائپر ڈرائیو میں گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ فیصلہ ہو گیا، جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو انٹرپریٹیشن کی فرق تھی وہ کلیریفائی ہوگی، چیز سیٹل ہو گئی. تو اس کے بعد پلیز میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تو پھر آپ نہیں بول سکیں گے. تو اس میں میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک فرسٹریٹڈ ایلیمنٹ ہے جو بیچارے امپائر کبھی ڈھونڈتے تھے، کبھی پچھلے دروازے کی سیاست، اور یقیناً اس میں بہت سارے جو لوگ جو پولیٹیکل سفیر سے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی بڑی جلن ہوئی ہوئی ہے. آپ بڑے بولڈ آدمی ہیں. ایک منٹ، آپ بہت بولڈ آدمی ہیں. بڑی جلن ہوئی ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ قومی اسمبلی میں آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ناظرین کے لیے مجھے اپنا آرگیومنٹ مکمل کرنے دیں پلیز. میں اس بات پہ آتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شکر ہے خدا کا کہ اس ملک میں ہم ایک پیج پہ آگے چل رہے ہیں، جمہوریت مستحکم ہو رہی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہی لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا میں یہ کوشش کی تھی جب یہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی کوئی انتشار پھیلانے کی، غلط خبریں دی انہوں نے، بالکل ایک زیادتی کی بہت بڑی. میں اس بات میں جانا نہیں چاہتا لیکن ایک منٹ اب چونکہ ان کے سوشل میڈیا ایک منٹ کہہ رہے ہیں، ایک منٹ جنرل مجھے بات سنے مجھے یہ بات غلط ہے. دیکھیں حامد صاحب پھر میں بھی بیچ میں بولوں گا، پھر کوئی نہیں بولے گا. آپ کو پتہ نا پھر آپ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ جو معاملہ ٹھیک نہیں تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا، میرا جملہ ختم ہونے دیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی، ان کے جو یہ سوشل میڈیا گالی دینے والی جو ان کی ٹیم ہے، بی ٹیم، آپ کی ٹیم بھی سوشل میڈیا ٹیم بھی گالی دیتی ہے. شیر کا ماسک پہن کے، شیر کا ماسک پہن کے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اکاؤنٹس ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھیں آپ میرا جملہ اگر یہ مکمل نہیں ہونے دیں گے بڑی زیادتی والی بات، پھر میں اس طرح کروں گا، پھر آپ کہیں گے جی وہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جلے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا اس ملک کی بہتری کے لیے، جو ساری دنیا کہہ رہی ہے، ریوارڈ کر رہی ہے کہ پاکستان نے بڑا میچورٹی کا مظاہرہ دیا، اب انہوں نے تو جلنا ہے بیچاروں نے. کبھی کچھ چیز کہیں گے، کبھی کچھ چیز کہیں گے، ٹپتے رہیں گے بیچارے. ان کا یہی کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جا رہا ہے الیکشنز کی طرف، اور یہ جو بات بتاتے ہیں کبھی جنڈل، کبھی ان کو بھول گیا کہ 3 گھنٹے عمران خان جا کے موڈی کے انتظار کرتا رہا میٹنگ کے لیے ساری دنیا کے ساتھ، اور ادھر آ کے وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہے اس کی یوب خان کی تصویر کہ اس نے بڑا وہ وہاں پر اپنا ریسیپشن ہوئی ہے. اس کی ریسیپشن یہ ہوئی تھی انڈیا میں. یہ کہتا ہے کہ جوائنٹ نیوکلیئر پروگرام بنائے بارڈر کے اوپر، یہ ہمارے نیوکلیئر سیکرٹ دینا چاہتے ہیں. اس کے سارے انویسٹر جو ہیں شوگر لینڈ میں اور سنبار میں جو اس کے زکات کے پیسے تھے بی وی آئی میں، وہ انڈین ہے سارے. اس کے جو ڈونیشنز ہیں سارے فارن فنڈنگ کے وہ انڈینز نے دیے. جو لوگ ڈکلیئرڈ بینکرپٹ ہیں انہیں لاکھوں ڈالر دیے. تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں موڈی کے یار تو یہ اس کے رشتہ دار ہی ہیں. میں بات کروں، آپ وہ پکچر دیکھیں جس میں اس کا ماتھا چوم رہے ہیں عمران خان کا، جو یوتھ لیڈرشپ کی جا کے وہ فیصلے کر رہے ہیں وہاں. عمران خان نے مودی کا ماتھا چوما ہے. سنیں
نہیں موٹی چوم رہے ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے آگے ہو کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تصویر. جی 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 میں بھی اتنا موقع مانگوں گا آپ سے, مجھے یار تو یہ کہتے تھے نوازی کا کاروبار انڈیا میں کہاں ہے, ثابت کریں. ایسی باتیں ہیں بھائی جو یہ سوشل میڈیا میں ٹپتے پھر رہے ہیں سارے, کچھ بھی نہیں ہے. شیر کا ماسک پہن کے, بالکل بھی نہیں. ہمارے یہ فیک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہو, وہ بھی یہی کر رہے ہو. اچھا کتنے ضرور آپ اس میں کمپلینٹ کریں اور اس کی تحت تک میں کیوں کمپلینٹ کروں, یہی نکلیں گے, میں بات یہی نکلیں گے. ان کا کام ہی ہے, ان کا کام ہے. اچھا یہ سوشل میڈیا صرف آپ کا گالیاں دیتا ہے یا کوئی اور بھی دیتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ان کے جو پیڈ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والے جو ان کا میڈیا سیل ہے اور جو شہزادی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, ان کے انڈر چلتی ہے, گالیاں ہی گالیاں دیتے ہیں. میں کچھ نہیں لیتا جی میڈیا سیل سے, یہ میرے پہ تہمت نہ لگائیں. میری بات آپ کریں, بالکل غلط بات ہے. کوئی ایک ٹکا بھی میں بات کروں یا مطلب کہ کروڑوں روپے دانیال عزیز کو مل گیا, کروڑوں روپے طلاق, یہ سراسر غلط بات ہے. یہ اور جھوٹ ہے بہت بڑا. اچھا ذرا میں بالکل جھوٹ ہے, یہ 100%. اچھا میں بات کروں گا, ایک بندہ بات کرے, بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے, مجھے پتہ ہے بغیر تنخواہ کے کام آپ ثابت کر دیں ہمارے کسی پہ بھی. یہ عجیب سی بات ہے, جس مرضی کے چاہتے ہیں پکڑی اچھالتے ہیں. دانیال صاحب انہوں نے آپ کو بولنے دیا, اب آپ ان کو نہیں بولنے دے رہے. نہیں غلط الزام نہ لگائیں. کون سا غلط؟ میڈیا سیل میں کروڑوں روپے ٹیکس پہ بنی دانیال عزیز کھا گیا, کہاں سے کھا گیا ہمیں, وہ ثابت کریں یار. میرا پتہ نہیں ہے سارے پاکستان, پاگل ہے یار, میرا پتہ نہیں ہے سارے پاکستان. میر صاحب اگر بات کرنی ہے تو میں کروں گا, ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے. پھر میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دانیال مراد سعید صاحب نے بات کرنی ہے, اور مراد سعید صاحب نے ان کو بولنے دیا, اب ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کو بھی بولنے دیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اگر پاکستان کا کوئی قومی ادارہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے تو یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا فرض ہے کہ اس قومی ادارے میں موجود کالی بھیڑوں کو مل جل کے تلاش کریں. لیکن اگر وہ مل جل کے تلاش نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہیں. لیکن وقفے سے پہلے بات جو ہو رہی تھی اس میں مراد سعید صاحب نے اپنی بات مکمل کرنی تھی. مراد صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو کچھ پی آئی اے کے بارے میں بھی بات کر دیں. دیکھیں پی آئی اے کا تو جس طرح کے ملکی اداروں کا انہوں نے کباڑا نکال دیا, یہی پی آئی اے کے اندر ہو رہا ہے. لیکن میں اس کے اوپر بات کروں گا. پہلے انہوں نے مودی پہ بڑا پیار آ رہا تھا. مودی کو نواسی کی شادی میں کس نے بلایا؟ جاتی عمرہ میں جب پوری قوم نے سوال کیا, آپ نے سوال کیا, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر سوال کیا کہ لیکن ذاتی تعلقات ہے بھائی. اسے 16 گھنٹے پہلے پاکستان کے حوالے سے افغانستان میں بیٹھ کے اس نے کیا کچھ کہا تھا, آپ نے اپنی نواسی کی شادی پہ اس کو بلا دیا. اب جو سجن جندال ہے, جو نواز شریف کا سجن ہے, وہ آتا ہے اس کے اوپر. اور جو آج بھارت کے اندر ان کے اخباروں میں کالم بھی چھپے ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی دعوت پہ وہ آیا تھا. ایون کہ جیوتی ملہوترا جو ان کے خاتون صحافی ہے, اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اصل میں کلبھوشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے نواز شریف کے پاس آیا تھا. تو کیا اس کے اوپر ہم سوال نہیں کریں گے؟ کیا یہ جو نوازیوں کی شادیوں میں بلانا اور اپنے گھر جاتی ان کو بلانا, کیا یہ آپ پاکستان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو؟ اس کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر کی پتہ نہیں کوئی ڈائلاگ مار لیتے ہیں. اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل ان کی میں نے بات کی, میں نے کہا کہ فنڈڈ ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے, میرے پاس اس کی سمری موجود ہے. میں انفارمیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوتے ہوئے صاحب وہاں سے کوئی پیسے نہیں لیتے. میں ان کی بات تو نہیں کر رہا. بس ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. یہ تو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پیڈ لوگ نہیں بیٹھے. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ان کے جو ٹویٹس ہے اور جس طرح کی تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی وہ لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے؟ 146 بندہ اب اس کے اندر کام کر رہا ہے. 146 بندہ, 20 بلین پچھلے مہینے اس کے لیے ریلیز کیا گیا. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ چیلنج کرو مجھے, چیلنج کرو. توبہ نہیں, آپ کے پاس ثبوت موجود ہے, میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے, انفارمیشن. آپ نے کہا کہ 146 بندہ سرکار سے پیسے لے رہا ہے. 20 بلین, سنیں میں پھر 145 بندہ اس کے اندر کام کر رہا ہے. 20 بلین 2-3 مہینے پہلے اس کی ایک اور سمری منہ ہوئی کہ یہ پیسہ بھی ہمیں چاہیے. میں نے انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی 20 بلین, سنیں 20 ارب ملین. 20 ملین کتنا ہوتا ہے بتا دیں. نہیں جتنا بھی ہوتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ 20 ملین آپ کی تنخواہ 20 ملین ہوتا ہے سال کی. وہ خدا کا خوف کرو یار, اتنا سال کی. نہیں بات سنیں, بات کم کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو دلائل سے بات کر رہا ہوں. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اٹھائی, اس کا جواب نہیں دیا. پارلیمنٹ کے اندر اٹھایا, اس کا جواب نہیں دیا. اسٹینڈنگ بار بار منسٹر صاحبہ سے پوچھ رہا ہوں, وہ جواب نہیں دے رہی کہ یہ کس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے ایک بجٹ رکھا تھا, اب مزید اس کی آپ توسیع کر رہے ہو صرف گالم گلوچ کے لیے, صرف گالم گلوچ کے لیے. بالکل کریں.
चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज इनको बुलाएं। अगर मैंने जो डॉक्यूमेंट जो अगर आस- मैंने जो डॉक्यूमेंट आसमान आपके गिर रहा सामने ना, नहीं रखे, ये अगर मैंने जो कहा है 20 अरब कह रहे थे, अब सीधा सिफरे गायब हो 20 गए, मिलियन 20 मिलियन गायब हो गए ना सिफरे, इसी तरह इनका क्यों झूठ गायब गायब हो होता गई? है, क्यों इसी गायब तरह हो इनका गई झूठ सिफरे? गायब लेकिन क्यों सिफरे गायब अब तो हो गई? रिकॉर्ड हो गया ना, पूरी कौम ने सुन लिया कि 20 मुराद मिलियन सईद ने का कहा एक और कि 145 बंदे काम करते हैं आपके मीडिया 20 सेल में। मिलियन बिल्कुल गलत बात है, और गलत बात है, बिल्कुल गलत और बात 20 है। और मिलियन 20 अरब देखा कैसे सिफरे पी गए, ये इंतशार फैलाने 20 का अरब काम नहीं है 20 इनका। मिलियन ये क्या वारदाती है, नहीं, 20 मिलियन, सुनिए, 20 मिलियन। दिखा दे, अब ठीक अभी हुआ दिखा ना, दे। जब मैंने चैलेंज किया तो ठीक हुआ। नहीं 20 मिलियन कह आप रहे हैं। दिखा दे, 20 बिलियन का चैलेंज है नहीं इसमें। किया, मुझे चैलेंज करो, मैं तो कह रहा हूं, मैंने क्या 20 मिलियन क्या है? 20 मिलियन क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस पे एक और प्रोग्राम 2 कर करोड़ लें। रुपए, 2 करोड़ रुपए शोर ना करे, साल सुने, का, आगे साल का, सुने, 2 आगे करोड़ सुने, रुपया शोर महीने ना का करे। कितना हुआ? मीर साहब 10 एक काम लाख करे, रुपया, एक काम 10 करे। लाख रुपए मैंने महीने जो का ये बोला शोर है, मचा रहे हैं। मैंने जो बोला है, आप अभी हमें बताएं, फिर सुना आप दे। बताएं किसी भी एंकर की प्रॉब्लम इसके करीब करीब है तनख्वाह, तो मीडिया से नहीं, इतना तनख्वाह की बढ़ा क्या दिया काम कि है? आप- वो कितना नहीं, सोशल मीडिया का क्या काम खुदा है? का खौफ करें यार, मीर 10 साहब लाख अपनी- 10 लाख रुपए महीने की मीर बात साहब की करें। तनख्वाह से उसका क्या काम है? आप सरकार का पैसा किस मैं तरह दे कह रहा सकते हो? हूं, 10 गरम लाख अच्छा, दूध इस दे पे सकते इस हो? पे इस पे इस पे आप गरम साबित दूध दे करेंगे, सकते हो? आप साबित इसका करेंगे। जवाब कब देंगे? मैं तो चलें, आपको- ठीक है। मैं तो इसका आपको जवाब कह रहा ठीक है, हूं, डॉक्यूमेंट्स मीर ले आते हैं। ओ मीर साहब, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट कह का रहा हूं जवाब कब आएगा, अहमद कि साहब? 6 महीने हो गए, स्टैंडिंग कमेटी में उठा रहा हूं, जवाब नहीं आप दे रही। डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे? मैं डॉक्यूमेंट वहां पे प्रेजेंट कर चुका हूं। कर चुके हैं, ये चलें इसका भी जवाब दे दें। चलें मैं इसका कर चुका इसका भी हूं। जवाब और देने। जहांगीर तरीन किस का चीज़ केस का? चलेगा। अच्छा, तो जो दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं इसका भी जवाब देना चाहिए, और जो मुराद सईद साहब कह रहे हैं इसका भी जवाब देना चाहिए। और अगर इन दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो अगले प्रोग्राम में ये दोनों आ जाएं और डॉक्यूमेंट के साथ बात करें, और प्लीज एक दूसरे पे शाउट ना करें। मेरी कोशिश ये होती है कि लोग शाउट ना करें, लेकिन फिर भी शाउट अगर हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा जमहूरियत में होता रहता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।